रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मोहब्बत के हवाले से इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने आलो औलाद, अपनी ज़ुर्रियत, अपने बाप, अपने घर खानदान, हत्ता कि तमाम लोगों में से पढ़कर मुझे महबूब ना मान ले। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। कुरान मुकद्दस तो वईद करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वईद किया उन लोगों पर जिन लोगों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को नीचे रखा है और अपनी चाहत, अपनी ख्वाहिशात और अपनी मर्जी के मुताबिक वाली मोहब्बतों को ऊंचा कर रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, पैगंबर कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। ये पैगंबर आप कह दीजिए कि बेशक तुम्हारे बाप, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे वो घर जिनको तुम पसंद करते हो और तुम्हारी वो तिजारत, कारोबार, वो बिजनेस जिसके तुम खत्म होने, जिसके तुम नुकसान होने से तुम खौफ खाते हो, अगर तुम उन सारी की सारी चीजों से अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर कमी बेशक पैदा करते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से आने वाले अजाब का इंतजार करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आने वाले अजाब का इंतजार करो। हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया, हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछने वालों ने पूछा कि ऐ अली बिन अबी तालिब बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत किया करते थे। हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि बेशक हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपनी औलाद से बढ़कर, अपनी बीवियों से बढ़कर, अपने माल से बढ़कर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दुनिया की तमाम महबूब चीजों में बढ़कर हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत किया करते थे। और मिसाल क्या बयान फरमाते हैं, मिसाल इसी तरीके से जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जो नमूना पेश करते हैं कि जैसे एक प्यासा आदमी चिलचिलाती धूप में जितना उसको महबूब ठंडा पानी होता है उससे कहीं ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह से हमारी मोहब्बत है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हम तमाम मोमिनों के लिए हमारे ईमान का हिस्सा है, ऐन तकाज़ा ईमान है। अगर जिस मोमिन के दिल के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं वो मुसलमान नहीं, और जिस मोमिन के दिल के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार, आपके अफ़आल, आपके अक़वाल, आपके शब रोज, आपकी पूरी की पूरी जिंदगी अगर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना, उसवा, पेशवा, आइडियल अगर नहीं माना तो मुसलमान नहीं और अल्लाह के रसूल का उम्मती में सबसे बद किरदार इंसान है वो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मोहब्बत के करिश्मे जो कुरान मुकद्दस के साथ साथ अल्लाह ने सहाबा किराम की जिंदगी के अंदर जो नमूने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाए हैं, अल्लाह ताला ने ऐसे कुरान मुकद्दस के अंदर नहीं कहा इस रूए जमीन पर पैगंबरों के बाद अगर सबसे अजीम हस्ती और सबसे अजीम अगर जमात और कोई कैटेगरी गुजरी है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के उन शहदाइयों की गुजरी है जिनको दुनिया सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम कहती है। यही पैमाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान के लिए अल्लाह ने उनके मेयार की कसौटी बनाई कि ऐ लोगों फइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम भी, तुम्हारा ईमान लाना वैसे ही ईमान लाना हो, तुम्हारा मोहब्बत करना वैसे ही मोहब्बत करना हो जैसे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबे रसूल ने तमाम के तमाम सहाबे किराम ने अल्लाह के रसूल से जैसे मोहब्बत की है वैसे तुम मोहब्बत करो। चंद नमूने आपके सामने रखता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हवाले से ना तो किसी ने अपने बाप की परवाह की, ना तो किसी ने अपने बेटे की परवाह की, ना तो किसी ने अपने भाई की परवाह की, ना तो किसी ने अपनी बीवी की परवाह की, ना तो किसी ने अपने कारोबार की परवाह की, ना तो किसी ने अपने बिजनेस, अपने घर और अपने बंगले की परवाह की, किसी चीज की परवाह नहीं की। अल्लाह ताला ने एग्जाम्पल देते हुए कहा कुल, ऐ पैगंबर कह दीजिए कुल इन कान आबाउकुम, नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बाप से ज्यादा महबूब हैं। अब देखो बाप की मोहब्बत, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका बेटा अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जंगे बदर के अंदर बेटा दुश्मन की जानिब से है, बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे जब वो इस्लाम लाते हैं, इस्लाम लाने के बाद उन्होंने कहा है अब्बा जान जंगे बदर के अंदर कई ऐसा मौका आया कि आप मेरी तलवार के नीचे आ जा रहे थे, मैं आपको छोड़ दे रहा था,
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رب کعبہ کی قسم اگر تو میرے سامنے آ جاتا تو میں نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے کہ تو محمد بن ابی بکر ہے، کیونکہ تو محمد رسول اللہ کے خلاف کھڑا ہوا تھا اور میں محمد رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ باپ بیٹے کی محبت آ جاتی ہے، انسان دنیا کے اندر نرم پڑ جائے، بھائی بھائی کی محبت، بھائی بھائی سے کون محبت نہیں کرتا؟ ایک ماں سے پیدا ہوا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ ان کا بھائی ابو عبید بن عمر دشمنوں کی جانب اللہ کے رسول کے خلاف لڑنے کے لیے آیا تھا، صحابی رسول نے پکڑ لیا، پکڑ کر جب لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو ان کا بھائی اپنے بھائی کا منہ دیکھتا ہے، ابو عبید جو بھی کافروں کی جانب ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ تو میرا بھائی ہے، تو مجھے بچا۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا محمد رسول اللہ کی محبت کے سامنے تیری محبت بیکار ہے، اور تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا وہ بھائی ہے جس نے تیرا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، جس نے تیرا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی وہ ہے۔ اور اے میرے صحابی رسول اس کا ہاتھ مضبوط سے پکڑ لے، بہت طاقتور ہے۔ اور ایک جملہ اور استعمال کیا، کہا اس کی ماں بڑی مالدار ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی ماں اتنی مالدار ہے کہ یہ اجرت دے کر، یہ دیت دے کر تجھ کو چھڑا لے گی، لہذا اے صحابی رسول مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو چھوڑنا مت۔ اور جب دیکھا ابو عبید نے کہا ہے مصعب تو میرا بھائی ہے، ہم دونوں ایک ماں کے پیداوار ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی رسول نے جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، تم اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہو، تب تمہاری محبت کامیاب ہے، ورنہ تمہاری محبت بیکار ہے، جھوٹی محبت ہے، اور اللہ کے ایسی محبت کا کوئی صلہ نہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قل ان کان آباؤکم، قرآن مقدس کی آیت کریمہ ایک لائن سے لے رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے کہا قل ان کان آباؤکم، تمہارے باپ، پھر اس کے بعد کہا گیا وابناؤکم، تمہارے بیٹے، پھر اس کے بعد کہا گیا واخوانکم، تمہارے بھائی، وازواجکم، تمہاری بیویاں جن کو تم محبت کرتے ہو وہ تمہاری بیویوں سے بھی زیادہ تم محمد رسول اللہ سے محبت کرو۔ اگر محمد رسول اللہ سے محبت اور تمہاری بیوی کی محبت اگر اوپر جاتی ہے تو تم سچے کامل مومن نہیں ہو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حدیثوں کے اندر غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، پہلی رات ہے، بیوی سے ملاقات کا موقع ہے، نبی کریم محمد رسول اللہ کا اعلان ہوا کہ جاؤ صحابی رسول اور تمام صحابہ کے اندر اعلان کر دو۔ نبی کریم محمد رسول اللہ کا یہ صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے اٹھے اور کہا اللہ کے رسول کا پیغام آیا ہے۔ اللہ کے رسول کے پیغام کے بعد یہ حنظلہ نہیں رک سکتا، بیوی نے کہا غسل تو کر لو، کہا تاخیر ہو جائے گی، نکل پڑے میدان کے اندر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ پہلی رات ہے، بیوی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ جا کر اپنی جان کو نشاور کر دیتے ہیں، اور اللہ نے وہ انعام دیا کہ دنیا والوں نے دیکھا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حنظلہ کے سر سے اور ان کے بدن سے پانی ٹپک رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تمام صحابہ کرام کے بدن سے تو خون ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دیکھ رہا ہوں حضرت حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ حضرت حنظلہ ناپاکی کے عالم میں وہ محمد رسول اللہ کے اعلان پر وہ لبیک کہہ کے نکل پڑے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم اپنے مال، اپنے کاروبار، اپنی تجارت سے ہم ایسی محبت کرتے ہیں کہ ہماری محبت میں کہیں کہیں بسا اوقات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر کہیں نہ کہیں ہمارا کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر اللہ کے رسول کی محبت میں نکل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب پہنچ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبدالرحمن کیسے آئے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف جب مکہ سے نکلے تو حضرت عبدالرحمن بن عوف سے سب سے پہلے جو ان کی ضروریت چھینی گئی، ان کی بیوی چھینی گئی۔ سسرال والوں نے آئے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا اگر جہاں جانا ہو جاؤ، محمد رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میری بیٹی کو میرے پاس چھوڑ کر جاؤ۔ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول کی محبت میں اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اور جب
نبی علیہ السلام کی محبت میں اور آگے بڑھتے ہیں. گھر والے پہنچے, کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں. کہا تمہیں جانا ہے جو جہاں جاؤ, یہ ہماری جو ضروریت ہے, ہماری جو نسل ہے, یہ جو تم اپنے گود میں ننھا سا بیٹا لیے ہو, اس بیٹے کو بھی تم چھوڑ کر جاؤ, تمہیں جہاں جانا ہو جاؤ. آسمان کی جانب آواز اٹھائی اور آسمان کی جانب نگاہ ڈالتے ہوئے کہا کہ اے اللہ, ایک بیٹا نہیں 1000 بیٹا محمد رسول اللہ کی محبت پر قربان ہے. یہ وہ صحابہ کرام کے نمونے تھے, یہ وہ صحابہ کرام کی قربانیاں تھی جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. اب اسی محبت رسول کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم تمام لوگوں کی زندگی کے اندر ہمارے لیے ضروری ہے, ہمارے لیے لازم ہے, ہمارے لیے کمپلسری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نمونے میں سے سب سے پہلا کارنامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی تعظیم تمام دنیا کے مومنوں کے اوپر لازم اور کمپلسری ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا. اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تمہارے لیے کمپلسری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تمہارے لیے ضروری اور کمپلسری ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ تم جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, یعنی اپنے آپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی باتوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام و مرتبہ دیا کہ اے امت کے لوگوں, تم محبت ایسے کرو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اوپر مت ملاؤ, نبی کی آواز کے اوپر تم اپنی آوازوں کو مت لے جاؤ. اگر نبی کی آواز پر تم اپنی آواز کو اوپر لے کر جاتے ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جو نیکیاں, تمہاری جو عبادتیں, تمہارے جو کیے ہوئے کارنامے اور تمہاری یہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے ہاں رائگاں ہو جائیں گی اور اللہ رب العالمین کے ہاں برباد ہو جائیں گی. ان کا کوئی سیاہ اور کوئی نمونہ نہیں ملنے والا ہے. محبت رسول کے حوالے سے پہلا کارنامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی تقریم تمام مومنوں کے اوپر آپ کی زندگی میں جس طریقے سے لاگو تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تمام امت کے اوپر قیامت کی صبح تک اسی طریقے سے محبت کرنا ہے جس کا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, اے لوگوں, تم میں سے آپس میں جس طریقے سے ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہو, ایک دوسرے کو اس کی شخصیت سے پکارتے ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام کے ساتھ تم نہیں پکار سکتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 63 سالہ زندگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 63 سالہ زندگی کسی صحابی رسول نے نہیں کہا کہ اے محمد, کسی صحابی نے نہیں کہا ہے محمد. اگر سارے کے سارے لوگوں نے اگر آپ کو مخاطب کیا ہے تو آپ کے منصب نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پیغمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا. کہیں پر کہا یا نبی اللہ, کہیں پر کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے پیغمبر. یہ معاملہ ہے, یہ باتیں ہیں. کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا کہ اے محمد. اور جب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے آپ کی عزت, آپ کی تکریم کے حوالے سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم زور سے کہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے پر اللہ کے رسول نے کہا میرے امت کا بڑا بخیل انسان ہے, میرے امت کا بڑا کنجوس انسان ہے جس کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے, اور درود بھیجنے کی فضیلت بڑے اعلیٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. ایک درود کہنا کیا ہے, صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہنا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت, آپ کی محبت کے حوالے سے اب دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کیا آپ کی عبادتیں تھی, کیا آپ کے شب و روز تھے, کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوڑھنا تھا, آپ کا بچھونا, آپ کا اوڑھنا, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, آپ کا چلنا, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا
کا چہرہ، آپ کا لباس، آپ کے شب و روز، آپ کی عبادتیں، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کے کاروبار، آپ کی زندگی کے اندر شادیوں کے ماحول، اور آپ کے اوپر نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کا اپنایا ہوا وہ عمل، جس عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے کردار کا کوئی ایسا نمونہ نہیں دکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والا، یہ اس کی محبت میں جھوٹی محبت ہے، اور اس محبت کا اللہ رب العالمین کا کوئی صلہ نہیں ملنے والا۔ جو دعویٰ کرے، دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل میں خالی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کے دعوے میں اپنی زندگی کے اندر عملی نمونہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ پیشوا، آئیڈیل نمونہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر کامل مان کر اگر تم ان کے طرز کی زندگی گزارتے ہو تب تم سچے محب امتی ہو، ورنہ تم ایک جھوٹی محبت کرنے والے تو دنیا کے اندر گلی گلی میں گھوم رہے ہیں۔ آپ کے نام سے نعرہ لگانے والا کیا محبت رسول کا بہت کرتا ہے؟ ارے ایسی محبت کو تو پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوبہ بیوی امہات المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ جو ایسی محبت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے، اور عمل وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، وہ عمل اس کا مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ جس عمل کو نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کیا، نہ تو آپ کے صحابہ نے کیا، نہ تو صحابہ کے بعد تابعین نے کیا، نہ تو تبع تابعین نے کیا، نہ تو ائمہ نے کیا، نہ تو محدثین نے کیا، 625 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 625 سال تک یہ دن نہیں آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 625 سال کے بعد اپنانے والے وہ سچے صبح تک نہیں ہو سکتے، قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں ہوں گے، میدان محشر میں ہوں گے۔ اور ایک بات اور امت کی بشارت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد قبرستان کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کر کے اللہ رب العالمین سے ان کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے استغفار کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاش ہم اپنے بھائیوں سے ملاقات کر لیتے، ہم اپنے آنے والے امتیوں سے ہم ملاقات کر لیتے۔ یہ خواہش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ رسول اچھل پڑے، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے صحابی ہو، وہ میرے بھائی ہیں، تم میرے صحابی ہو، وہ میرے بھائی ہیں۔ اور اس کے برعکس مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا سب سے سچا امتی وہ ہے جس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ میں اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو، اپنی تمام محبوب چیزوں کو قربان کر کے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کاش کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا۔ کیا ہمارے اندر یہ چاہت نہیں ہے؟ ہاں، دنیا کے تمام مومنوں کے اندر، دنیا کے تمام مسلمانوں کے اندر یہ چاہت، یہ تڑپ، یہ شوق ضرور پیدا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کاش دیکھ لیتا، اگرچہ کہ دنیا کی تمام چیزوں کو نشاور کرنا پڑے، اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو، اپنے کاروبار کو، اپنی تمام محبوب چیزوں کو چھوڑ کر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونے کا اگر یہ شرف حاصل ہوتا تو اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے، اور یقیناً یہ شرف حاصل ہوگا، یہ تمنائیں پوری ہوگی، یہ آرزو پورا ہوگا، یہ آرزو اور یہ خواہش پوری ہوگی۔ میدان محشر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بھی ملاقات کریں گے انشاءاللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے ملاقات کریں گے۔ لیکن صحابی رسول نے سوال کر لیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کی امت کے بعد والے ہیں؟ آپ پہچانیں گے کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ میں اپنی امت سے ملاقات کروں گا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ پہچانیں گے کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غر محجلین من آثار الوضوء، میں اپنی امت کے ان کے چہروں پر جو نشانات، ان کے وضو کیے ہوئے جو اعضاء بھیگے ہوں گے وہ بروز قیامت میدان محشر میں چمک رہے ہوں گے، اور میں ان کی چمک سے ان کو پہچان لوں گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے کچھ لوگوں کے وضو کیے ہوئے چہرے چمک بھی رہے ہوں گے لیکن اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں کر پائیں گے۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی دنیا کے اندر جھوٹی محبت کا نام لے کر، دنیا کے اندر محمد رسول اللہ کی شان میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں آپ کے مقام مرتبے کو جس طریقے سے یہودیوں نے، جس طریقے سے نصرانیوں نے اپنے پیغمبروں کی، اپنے ولیوں کی، اپنے پیروں کی، اپنے مرشدوں کی وہ مبالغہ آرائی کی ہے، میرے نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً سختی سے منع کرتے ہوئے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اے لوگوں، اس طریقے سے تم میرے اندر مبالغہ مت پیدا کرنا جس طریقے سے یہود نے اور نصارہ نے مبالغہ کیا، لہذا انما انا عبد، میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں اور اس کے بعد میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کو بروز قیامت میدان محشر میں جب اللہ کے رسول کہیں گے کہ آنے تو یہ میری امت کے لوگ ہیں، فرشتے انہیں دھکا مار کے پیچھے کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے ماجرا کیا ہے، آپ ان کو پیچھے کیوں کر رہے ہو جبکہ میں ان کو پہچان نہ ہوں، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے جانے کے بعد یعنی آپ کے دنیا سے چلے آنے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کو ایسا کھلواڑ بنایا ہے، ایسا مذاق بنایا ہے کہ انہوں نے آپ کے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر کے انہوں نے دنیا والوں کو بتایا کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ عمل مردود، وہ ناقابل قبول ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے۔ یہ مہینہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اس مہینے کے اندر نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے بہت سی چیزیں مانا رکھتی ہیں۔ اس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ہے، لیکن دنیا کا کوئی بھی مورخ، دنیا کا کوئی بھی سیرت نگار اس بات کا وہ دعویٰ نہیں کر سکتا اور اس بات کا چیلنج نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باعث 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ حافظ عماد الدین ان کی کتاب سیرت النبویہ اور حضرت امام سہیلی ان کی کتاب الروض العروف، ان دونوں کتابوں کے اندر جتنی تحقیق علامہ البانی رحمہ اللہ اور ایک ایسا لیڈر، ایک ایسا حدیث کا محدث کہ دنیا کے تمام انسانوں کے اندر اس بات کی جرت اور ان کو مجال نہ پیدا ہوئی کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے جس حدیث کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ حدیث صحیح ہے تو کسی کلیجے نے اپنے اندر یہ ہمت نہیں پیدا کی کہ اس حدیث کو ضعیف کہہ دے، یا علامہ البانی نے جس حدیث کو صحیح قرار دے دیا ہے وہ دنیا کا کوئی محقق اور کوئی ایسا محدث بتا دے کہ علامہ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا اور وہ حدیث کو صحیح ثابت کر سکے۔ ہاں، یہ اسی کتاب کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق اس میں موجود ہے کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیدائش کے حوالے سے جتنی بھی سندیں بیان کی جاتی ہیں، جتنی بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، ساری کی ساری روایتیں عیب دار ہیں۔ اگر صحیح قریب تر قریب اگر کوئی روایت پہنچتی ہے تو ایک جگہ ہے 9 ربیع الاول اور ایک جگہ ہے 8 ربیع الاول، ایک جگہ ہے 9 ربیع الاول اور ایک جگہ ہے 8 ربیع الاول۔ اب یہ بات طے ہوئی کہ 12 ربیع الاول کو ماجرا کیا ہے، اور تمام کتابوں کے اندر اور اس بات کے اندر اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے یہ بات تو طے شدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہی پیش آئی، دن کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہی سوموار کا دن، آپ سوموار کے دن پیدا بھی ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن انتقال بھی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت کے اندر سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مقدس کا نزول بھی شروع ہوا ہے، اور اسی سوموار کے اندر دن کے اندر اختلاف نہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کی بات آتی ہے تو تاریخ کے اندر آپ کی وفات میں کوئی اختلاف نہیں، یہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور یہ اس دن کے اندر جس دن محمد رسول اللہ کی محبت کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی محبت کا دعوے دار کرنے والا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے کہا، کافروں نے کہا کہ اے علی، یہ محمد کو تو ہم مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کو اگر مان لے تو ہمارا تو اختلاف ہی ختم ہو گیا، لہذا تو محمد بن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ
मत लिखो। हजरत अली बिन अबी तालिब ने कहा कि ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली अपने हाथ से नहीं मिटा सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लाओ दिखाओ कहाँ है, मैं रसूलुल्लाह मिटा देता हूँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दो। और आज का नामो निहायत झूठा मुसलमान अल्लाह के रसूल के नाम का केक बनाकर उसने आपका नाम लिखकर और उस पर छुरी चला देता है। ऐसी झूठी मोहब्बत में तुम मर जाओ और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तुम जहन्नम के अलावा कुछ नहीं पा सकते। जिस अली बिन अबी तालिब, जिस दामाद रसूल, जिस अली हैदर ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम काटना गवारा नहीं किया कि अल्लाह के रसूल आपका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह भी मैं नहीं लिख सकता, अगर मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ही लिखूंगा और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को काट नहीं सकता। और अल्लाह दुनिया के अंदर मुसलमान झूठी मोहब्बत का नाम लेकर वो अपने आप में घर के अंदर केक बनाता है, उस पर हजर अस्वद बनाता है, उस पर खाने काबा बनाता है और अल्लाह के रसूल का नाम लिखता है और बाकायदा सलाम भी लिखता है और उसको अपनी गंदी छुरियों से, गंदे हाथों से काट देता है। मर जाओ ऐसी झूठी मोहब्बत के अंदर, लानत है ऐसी झूठी मोहब्बत पर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पेश करते हो। चलो दुनिया वालों ने मिटवा दिया था, उस वक्त तो दुश्मनों ने मिटवा दिया था और ये वही मामला है, ये वही मामला है। अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से कहा था अल्लाह अली बताओ कहाँ रसूलुल्लाह लिखा, मैं मिटा देता हूँ। जब दुनिया वालों ने, दुश्मनों ने, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर का नाम जब दुनिया वालों ने, दुश्मनों ने जब मिटाया तो अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में नाज़िल करके कह दिया कि क़यामत की सूरत तक कहा जाएगा। कौन सी सूरत? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वह एजाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा कि तुम तो चंद कौड़ी के लोग हो, तुम तो चंद गिने चुने लोग हो, तुम लोगों ने अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के दावेदार में ये काम कर रहे हो कि तुम जहां अली बिन अबी तालिब ने नाम के साथ आपके जो मनसबे रिसालत, जो मनसबे नबुव्वत, उसको मिटाकर आपके वालिद का नाम लिखना गवारा नहीं किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह के चाहत के बाद वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह चाह रहे थे और तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम अपनी छुरियों से काट कर कहते हो कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के सच्चे आशिक हैं। हज़रत उर्वा बिन मसूद ये वो सहाबी रसूल हैं, अभी ईमान नहीं लाए थे, बाद में ईमान लाए। ईमान लाने से पहले सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की जानिब से दुश्मनों की जानिब कुछ गए बात करने के लिए, मामले को सुलह कराने के लिए दुश्मनों की जानिब से ये नुमाइंदा बनकर आए थे। कौन? उर्वा बिन मसूद। उर्वा बिन मसूद एक नुमाइंदा बनकर आए थे। उर्वा बिन मसूद बैठ कर देख रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपसे मोहब्बत का दावा ये सहाबी रसूल ऐसे कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई आंख उठाकर नजरें नहीं मिला रहा है। आपकी ताज़ीम में, आपकी मोहब्बत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान कुर्बान कर देने पर किसी सहाबी रसूल ने कोई नजर मिलाकर बात करना गवारा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते, पानी जमीन में गिरने ना पड़ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूकते, आपका लड़ा उठाकर सहाबाए किराम बदन में मिल लेते। उर्वा जाकर अपने कौम वालों से क्या बयान करता है? ये तासुर लेकर गया, कहा ऐ लोगों, ऐ दुश्मनों, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुकाबला करने की बात करते हो। मैंने ईरान, मैंने कैसर और किसरा के बादशाहों को मैंने देखा है, जितने उनके हवाले मवारी उनके ताज़ीम नहीं करते, उतना मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत उनके जानिसार ये सहाबा करते हैं। तुम उनसे मुकाबला करने लायक नहीं हो। वो उनके लिए जान देने को तैयार हैं और उनके नाम पर तुम्हारी जान देने को तैयार हो जाएंगे। तुम उनसे मुकाबला मत करो। हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सूली पर खड़े किए जा रहे हैं, फांसी का बंदा बताओ, अगर काश तुम्हारे दिल के अंदर इस चाहत हो रही होगी ना कि अगर तुम्हारी जगह पर अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाए, तुम्हारी जान बच जाए, तुम्हारी चाहत हो रही होगी ना, मजाक के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना मकसद। हाँ, हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ये दुश्मन तो क्या बात करता है, ऐ दुश्मन तो क्या बात करता है कि मैं अपने दिल के अंदर ये चाहत पैदा करूंगा कि मेरी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह जाओ, मेरी जान बच जाए। अरे मेरी जान चली जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह को कांटा भी न चुभे, मैं ये गवारा करता हूं। मेरी जान चली जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह को कांटा भी न चुभे, मुझे ये मोहब्बत महबूब है, मुझे ये मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाहत है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा दोस्त दुनिया के अंदर ऐसा दोस्त बनाओ मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर ऐसा दोस्त बनाओ जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो दोस्ती का किरदार अदा किया है, पूरी दुनिया के अंदर क़यामत तक कोई इंसान नहीं अदा कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे नबी की गवाही है,
میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ میں اے صحابہ کرام، میں ہو سکتا ہے تم میں سے سب کے حقوق کو میں ادا کر دیا ہوں، لیکن میں اپنے ابو بکر کا میں حق نہیں ادا کر سکا، اور اللہ رب العالمین ان کا حق ادا کرے گا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور گزشتہ قوموں کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے، یہ محبت ہوتی ہے جب آپ کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ جائے، آپ کا فعل آ جائے، آپ کی شریعت آ جائے، آپ کی شخصیت آ جائے، آپ کی شخصیت اور آپ کی شریعت کے علاوہ کسی اور کی شریعت کو مان لینا، اس کو مثال بنا دینا، یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ امت کا سب سے گرا ہوا انسان ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا سب سے بہترین امتی وہ ہے جو میرے کردار، میرے افعال، میرے اقوال، میری تمام تعلیمات کو وہ اپنے سر و آنکھوں اپنا کر وہ کہتا ہے کہ آمنا و صدقنا، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اس کو قبول کیا ہے اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھے تھے۔ آج دنیا کے اندر لوگ حدیث بیان کرنے کے بجائے اپنے ائمہ کی، اپنے صلحاء کی، اپنے پیشوا کی، اپنے رہبروں کی بات فلاں کہہ رہے تھے۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے یہ بتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، فلاں سے محبت کرو وہاں چلے جاؤ گے۔ ہاں ربیع الاول کا مہینہ بنا لیا محمد رسول اللہ کی محبت پر، ہاں محرم کا مہینہ بنا لیا نواسہ رسول حضرت حسن حسین پر، ہاں سفر کا مہینہ بنا لیا غوث اعظم پر۔ یہ تمام مہینوں کو بانٹ کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جھوٹی محبت کا دعوے کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور گزشتہ قوموں کی گائے کا واقعہ بیان کرتے کرتے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی مانے یا نہ مانے میرا ابوبکر میرا عمر مانے گا۔ یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق جو صداقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خلافت یہ دنیا کے اندر وہ محبت کا نمونہ انہوں نے پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے لے کر غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، 3 دن تک چھپے ہوئے ہیں۔ وہاں پر جب اندر داخل ہوتے ہیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں داخل کیا کہ کہیں کوئی زہریلا جانور نہ ہو اور آپ کو ڈس لے آپ کی محبت میں اور کہیں آپ کو تکلیف نہ آ جائے۔ پہلے اپنے جا کر اندر سارے سوراخ کو بند کرتے ہیں، ایک سوراخ رہ جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پر اور اس کے درمیان سر رکھ کر سو جاتے ہیں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سوراخ کھلا ہوا تھا، اور اس ڈر سے اس سوراخ کے اندر اپنے انگوٹھے کو لگا دیا کہ کہیں کوئی اژدہا یا کہیں کوئی زہریلا جانور نکلے اور میرے نبی کو ڈنگ نہ مار دے اور میرے نبی کو پریشانی آ جائے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سو گئے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سوراخ کے اندر اپنے انگوٹھے کو لگائے ہوئے تھے، وہاں اندر بچھو موجود تھا، وہاں پر ایک زہریلا جانور موجود تھا، بار بار اس نے ڈنک مارا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا رہے ہیں لیکن ہلنے اور حرکت کا نام نہیں لے رہے کہ کہیں میرے نبی کی نیند میں خلل نہ آ جائے، میرے نبی کی محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں کہیں خلل نہ آ جائے۔ مجبور ہو گئے، درد سے ایک دم بےتاب ہو گئے، آنکھ سے آنسو گرنے لگا آپ کے رخسار مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آنسو گرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو کے گرتے ہوئے دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھے، اور اٹھتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماجرا کیا ابوبکر تم اٹھائے کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یہ پاؤں میں شاید کچھ کاٹ لیا ہے، درد بہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لیا اور لگایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول کچھ ہوا ہی نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جس 12 ربیع الاول کو یہ شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں مختصراً کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ اس دن کیا ہوا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی 12 ربیع الاول ہے جس دن تم چراغاں جلاتے ہو۔ اس دن اماں عائشہ امہات المومنین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 12 ربیع الاول کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت طاری ہو رہی ہے، آپ کے اوپر غشی کا عالم ہے، آپ کے چہرے پر وہ بے ہوشی اور وہ دقت و پریشانی آ رہی ہے کہ آپ کے بازو میں ایک پیالہ رکھا ہے، اس پیالے کے اندر پانی ہے اور آپ اس میں ہاتھ ڈالتے اپنے چہرے پر ملتے اور کہتے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ رب العالمین موت کی سختی اور موت کی بے ہوشی میں اللہ تو میری مدد فرما دے۔ یہ وہ 12 ربیع الاول ہے جس دن تم ڈی جے بجا کر ڈانس کرتے ہو، ناچتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما کان رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحش گوئی کرتے تھے. وہ پیغمبر جو اپنے کانوں میں میوزک کی آواز جاتی کان بند کر لیتا, بازاروں میں جاتا خاموشی سے جاتا, اور آج اسی پیغمبر کا ماننے والا وہ امتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وہ ڈانس کرتا ہے, ناچتا ہے اور گاتا ہے, اور دنیا کے اندر بے حیا اور یانیت کرتے ہوئے ہماری نوجوان بچیاں بھی جاتی ہیں, ہماری نوجوان بہنیں بھی جاتی ہیں, ہمارے نوجوان بھائی بھی جاتے ہیں, اور ہمارے نوجوان اہل حدیث بھی جاتے ہیں. جانا بھی گناہ ہے, جانا بھی گناہ ہے, دیکھنا بھی گناہ ہے, وہاں کا لڈو کھانا لنگر کھانا سب کچھ گناہ ہے. کیوں؟ اس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں کم منانے کا اور اسلام میں خوشی منانے کا تصور کنسپٹ ہے ہی نہیں. کم ہے, ایک کم ہونا ایک کم منانا, ایک خوش ہونا ایک خوشی منانا, بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. دنیا کے تمام انسانوں کے اندر اور دنیا کے تمام پیغمبروں کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے. وہ دنیا کے اندر آئے اور گئے, اور ان کی امتیوں نے جس طریقے سے وہ کارنامہ اپنایا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو بلایا اور آپ چلے گئے. حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, اس دن میرے نبی محمد رسول اللہ, میرے شوہر, میرے تاجدار کی حالت یہ تھی کہ کشی کا عالم یہ تھا, اللہ سے دعا کرتے اللہم اعنی علی سکرات الموت, اللہ رب العالمین میری اس موت پر, اس بے ہوشی پر اللہ رب العالمین تو میری مدد فرما دے. حضرت عائشہ کی حالت کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریشانی اور اپنی دقت کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر آپ اپنے چہرے انور کو کھول دے رہے ہیں, کہیں پر اوڑھ لے رہے ہیں, کہیں پر پانی لے کر چھینٹا مار لے رہے ہیں, اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. وہ بے چینی, وہ تڑپ, وہ کپاہٹ اور وہ پریشانی, وہ دقت میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس 12 ربیع الاول پر, جس 12 ربیع الاول پر تم ایسا گھٹیا کام کرتے ہو, بسا اوقات کہیں پر تم جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہو, دنیا تمہیں گالیاں بھی کبھی کبھی دیتی ہے, اور نعوذ باللہ کہیں پر کچھ غیر مسلم لوگ ایسا بھی سنا گیا ہے کہ تمہارے اس کارنامے پر جو ٹریفک جام کر کے, جو راستے کو بند کر کے تم اس کام کو کرتے ہو, جب کوئی راستے سے کوئی غیر مسلم گزرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں بھی دے کر جاتا ہے. کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہم ذمہ دار ہیں, مسلمان ہونے کے حیثیت سے آپ ذمہ دار ہیں, امت محمدیہ ہونے کے حیثیت سے آپ ذمہ دار ہیں, اور پوری امت کا وہ مسلمان ذمہ دار ہے جس کی غلطی سے اور جس کی حرکت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جس کو دنیا والوں نے امین اور صادق کہا, اور آج کے جاہل لوگ اس کو گالی دے دیں, اس پیغمبر کو, اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جھوٹی محبت کرنے والے. اس دن فاطمہ کی حالت کیا تھی؟ فاطمہ کی حالت کیا تھی؟ اہل بیت کا نام لے کر دنیا کے اندر یہ جھوٹی محبت کا کھیل کھیلنے والے اہل بیت کے تعلق سے یہ حوالہ کرتے ہیں. اللہ کی قسم پوری دنیا کے اندر جتنا اہل حدیثوں نے اہل بیت سے محبت کی, جتنا محمد رسول اللہ سے محبت کی, اور جتنا اللہ رب العالمین سے محبت کی, دنیا کی کوئی جماعت اس بات پر عملی طور پر ثابت کرنے کے لیے نہیں پیدا کہ وہ اس بات کو ثابت کر دے کہ ہم اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں. حضرت فاطمہ کی حالت کیا ہے؟ حضرت فاطمہ دوڑی ہوئی آئی, لاڈلی بیٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بے چین ہو گئی بیٹی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر تلملا اٹھے, کہا اے میری بیٹی, اے میری جگر کا ٹکڑا, اے میری نقطۂ جگر, تو پریشان کیوں ہے؟ لیس علی ابیک کرب بعد اليوم, آج تیرے باپ کے اوپر جو پریشانی ہے, آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے. حضرت فاطمہ رونے لگی, حضرت فاطمہ رونے لگی. تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہی دیکھتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اوپر اٹھے, اللہم رفیق الاعلی, اور آپ کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے جس دن تم ڈانس کر کے دنیا والوں کے سامنے جھوٹی محبت کا نام پیش کرتے ہو, اور دنیا والے سمجھتے ہیں کہ سچا عاشق رسول یہی ہے, اور جبکہ اس امت کا سب سے جھوٹا عاشق رسول ہے تمہاری جھوٹی محبت ہے. جس دن میرے نبی کا اس دنیا کے اندر سے جن دن انتقال ہوا, تم اس دل خوشیاں میں اس طریقے سے ڈوب جاتے ہو. فاطمہ پاگل ہو گئی, فاطمہ بے چین ہو گئی. فاطمہ بے چینی کے عالم میں اپنے باپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے کہ اے ابا جان, میں نے حضرت جبریل کو بتا دیا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. اے ابا جان, اللہ نے بلایا, آپ چلے گئے. یہ اس لاڈلی, اس لگتے جگر, اس جگر گوشہ کا معاملہ ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے لگتے جگر ہے. اس فاطمہ کی حالت یہ, اور جب اس فاطمہ کی حالت یہ ہے تو فاطمہ کے 2 گھوڑوں کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟
जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घोड़ा बनाकर सवार होते थे, हसन हुसैन की हालत क्या हुई होगी? जब माँ की हालत ये है तो बेटों की हालत क्या हुई होगी? और अहले बैत का नाम लेकर दुनिया के अंदर एक खेल खेल कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झूठी मोहब्बत का दावा करते हो। और झूठी मोहब्बत का दावा करने में यही काफी है कि अजान हो रही, मुअज्जिन कह रहा है हय्या अला सलाह, और तुम बाहर डांस कर रहे हो। तुमसे बड़ा झूठा कौन है? हजरत उमर की हालत क्या है? हजरत उमर जो कभी जंग के अंदर डरा नहीं, ईमान लाया, ईमान लाने के बाद ये जलीलुल कद्र नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाबाज सिपाही उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाकर मक्का की वादी में खाने काबा के पास खड़े होकर ऐलान करते हैं कि जिसको अपनी बीवी या जिसको अपने बच्चे महबूब हो, जो अपने बच्चों को यतीम कराना चाहता है, वो शौहर को अपने भेजे हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर यहाँ नमाज पढ़ने जा रहा हूं। जो कभी डरा नहीं, जो कभी सहमा नहीं, आज उसकी हालत 12 रबीउल अव्वल को ये है, आज उसकी हालत ये है मामात रसूलुल्लाह। अगर किसी ने कह दिया अपनी जुबान से कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया, गर्दन तन से जुदा कर दूंगा उसकी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक को चूमा और चूम कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को बंद किया और जाकर मस्जिद के अंदर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां सहाबाए किराम हर सहाबी अपने आप में निठार होकर बैठ गया, सहाबी टूट पड़े, अपने आप में कमजोर हो गए। अब क्या हुआ, अब क्या करें? उस वक्त उम्मत की बागडोर संभालने में जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जैसे उम्मत की बागडोर संभाला है, हकीकत में वो खिलाफत के वही हकदार थे। कुरान मुकद्दस की आयत करीमा पढ़ते हैं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि ऐ उमर बैठ जाओ। उमर कहते नहीं बैठूंगा। खड़े हैं, उमर मुखातब हो रहे, तमाम लोगों को तकरीर कर रहे हैं और ठाड़ रहे हैं कि अगर किसी ने कह दिया मामात रसूलुल्लाह उसकी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला कहा बैठ जाओ। उमर कहा नहीं बैठूंगा। कहा बैठ जाओ। कहा नहीं बैठूंगा। शुरू कर दिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना करके, कहा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यंक़लिब अला अक़बैहि। ये आयत करीमा पढ़ी और एक टुकड़ा पढ़ा, एक टुकड़ा पढ़ा मा मिनकुम मन काना मिनकुम यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन काना यअबुदुल्लाह फ़हुव हय्युन ला यमूत। इस टुकड़े के अंदर बहुत बड़ी तौहीद की बात कही गई है, बहुत बड़ी तौहीद की बात कही गई है। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस के अंदर नाज़िल फरमाया। उमर रज़ियल्लाहु तआला चुपचाप बैठ गए। कहा मुझे इस आयत को ऐसा महसूस हो रहा है अभी नाज़िल हो रही है। तमाम सहाबी की ज़बान पर तिलावत होने लगी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। तमाम सहाबी इसको बार-बार पढ़ने लगे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये कौल पढ़ा कि ऐ लोगों तुम में से जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है तो फ़हुव हय्युन ला यमूत, वो हमेशा से था, हमेशा है और क़यामत की सुबह तक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा रहेगा। इसके अंदर पैगाम यह है कि जो दुनिया के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा मानते हैं वो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। मन काना मिनकुम यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन काना यअबुदुल्लाह फ़हुव हय्युन ला यमूत। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ लफ्ज़ मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना कि अल्लाह ताला को मौत नहीं आने वाली, बाकी कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का बना चखना है। अब अगर कोई ये अकीदा रखे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस कौल के मुताबिक, जिसको अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, तो अब दुनिया के अंदर समझ लो जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफ़ते है से ताबीर किया, समझ लो कि वो अपने अंदर वो शिर्क करने वाला है और रब्बुल आलमीन के मकाम पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हकीकी मानों में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगियों के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल रास्ते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल तरीके को अपनाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमारी पूरी जिंदगी के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला और सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और आपके अक़वाल और आपके अफ़आल, आपके अमाल, आपके शब व रोज, आपकी जिंदगी, आपके दिन रात, आपका उठना बैठना, आपका चेहरा, आपके लिबास, आपके मामलात के मुताबिक
بتائے گئے گھریلو زندگی، یہ تمام چیزوں میں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہے، نمونہ ہے، تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں۔ اللہ رب العزت تمام لوگوں کے اندر عملی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حاضر قبول عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔